बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 3 अगस्त 2025 दिन हफ्ते का है। नाजरीन, आज से 2 दिन कबल 1 अगस्त को सादकाबाद में जो थाना अहमदपुर लम्मा है उसके इलाके में जो माचकी का इलाका है, जो कच्चे का बेसिकली इलाका है, वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट होता है जिसमें जो इंदड़ गैंग है, जो कच्चे के अंदर बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है, उसकी तरफ से हमला किया जाता है पंजाब पुलिस एलीट फोर्स के जवानों के ऊपर, जिसमें 5 जवान जो हैं वो जामे शहादत नोश कर देते हैं। उनमें 4 जवान जो हैं वो मौके के ऊपर ही शहीद हो जाते हैं, जबकि एक जवान जो है जिसका ताल्लुक बहावल नगर से था, वो अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ देता है। और 5 जवान जो हैं नौजवान, यानी कि जिनकी सर्विस 2 साल या 3 साल टोटल सर्विस है, कोई 25 साल का है, कोई 26 साल का है, वो जामे शहादत नोश कर देते हैं। नाजरीन, इस वाक़े की, इस इंसिडेंट की कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके बाद फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या उनकी मौत के ज़िम्मेदार ज़्यादा वो गैंग है, वो कच्चे के डाकू हैं जिन्होंने हल्ला बोला, या वो अफसराने बाला हैं, या वो गवर्नमेंट है जो उनकी हिफाजत के लिए इस तरह के भोंडे इक़दाम कर रही है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वहाँ पर बेसिकली उन्हें क्या इक्विपमेंट दिए गए हैं, उनके लिए क्या वहाँ पर सहूलियात हैं, वो ज़रा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, 1 अगस्त को ये वाक़या रिपोर्ट होता है रात के तकरीबन 12:05 के ऊपर। वो जो थाना नवाज़ाबाद है, वहाँ पर एक नया थाना बना है, थाना नवाज़ाबाद, उसकी हदूद में एक पिकट लगी होती है, यानी कि मेन रोड के साथ एक चेक पोस्ट कह लें आप, एक मोर्चा कह लें आप, जहाँ पर वो एलीट के जवान ड्यूटी दे रहे होते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये वो तस्वीर है नाज़रीन, ये वो बेसिकली चौकी है, ये वो बेसिकली मोर्चा है, ये वो पिकेट है जहाँ पर वो 7 जो जवान थे एलीट के, वो ड्यूटी दे रहे थे। अब आप इस तस्वीर को देख लें, ये मंजर आप देख लें, उसके बाद आप फैसला कर लें कि क्या ये कोई पिकेट है, क्या ये कोई मोर्चा है, या ये खुला मैदान का, मौत का कोई मैदान है कि जहाँ पर कोई आए इनको ख़त्म करके चला जाए। यहाँ पर तो रोड से गुजरते हुए भी अगर वो हल्ला बोलेंगे, वो फायर करेंगे, तो कोई ना कोई उसकी जद में आ सकता है। यानी कि एक खड्डा खोदा गया है मिट्टी का, और उसके ऊपर एक आर्जी लोहे की या स्टील की छत सी लगाई गई है छांव के लिए, और एक लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ है साथ। ये टोटल वो पिकट है कि जहाँ पर वो 7 एलीट के जवान जो हैं वो ड्यूटी दे रहे थे, और किसी इलाके में, किसी शहर के अंदर नहीं, किसी पुरअमन देहात के अंदर नहीं, बल्कि कच्चे के इलाके के अंदर, माचकी के इलाके के अंदर, जहाँ पर हर साल कोई ना कोई वाक़या रिपोर्ट होता है। यानी कि पिछले साल इसी महीने अगस्त के अंदर 16 या 17 अगस्त को एक बहुत अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ था, जिसमें 12 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। यानी कि आए रोज़ उनकी इस तरह की मजमूम कार्रवाइयों के अंदर जो हमारे पंजाब पुलिस के और एलीट के जवान शहीद होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए या उनकी जो इक्विपमेंट है वो ये है कि आप ये पिकट का नज़ारा आप कर लें, जो तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये उनकी ये पिकट थी। होता ये है नाजरीन के 1 अगस्त को 12:05 के ऊपर तकरीबन कोई 30 से 35 के करीब जो मुसल्ला अफराद हैं, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि जो इंदड़ गैंग है कच्चे के इलाके के अंदर, वो ये गैंग था, और उन्होंने उनके ऊपर हल्ला बोला। उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे, उनके पास हैंड ग्रेनेड्स थे, उनके पास LMGs, SMGs, लॉन्ग रेंज भी उनके पास हथियार मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने एक दस्ती बम फेंका इस जगह के ऊपर, यानी कि ये जो पिकट है, इसको पिकट कहते हुए भी बंदा सोचता है कि यार ये वो हिफाजती जगह है कि जहाँ पर वो एलीट के जवान खड़े होकर हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए थे। यानी कि कोई शेल्टर नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, कोई उन्हें वहाँ पर सहूलत नहीं दी गई। अगर आप तस्वीर के अंदर गौर से देख सकें, वहाँ पर 2-3 खाली बोतलें पड़ी हुई हैं पानी की, या वहाँ पर पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है कि जहाँ पर उन जवानों ने इतने ख़तरनाक इलाके के अंदर खड़े होकर ड्यूटी देनी है। वाक़या ये रिपोर्ट होता है कि वो पहले सबसे जो है वो वहाँ पर हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, जिसमें 3 या 4 जवान तो मौके के ऊपर ही जामे शहादत नोश कर देते हैं, जबकि एक जवान जो है वो शदीद ज़ख्मी होता है। जबकि जो उनकी तफसील मैं ज़रा आपके सामने रखूँगा कि वो जवान जो हमारे मुजाहिद थे, जो अब शहीद हो गए हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, उनकी तस्वीर भी आपके सामने रखूँगा। आप देख लें कि कितने शेर दिल जवान हैं, क्या उम्रें हैं उनकी, कितनी की उनकी सर्विस होगी, और कैसे वो उन दहशतगर्द जो कच्चे के हैं मुसल्ला अफराद हैं उनके हाथों शहीद हुए। लेकिन सवालात जो हैं वो पंजाब पुलिस के इदारे और हुकूमत पंजाब से जो हैं वो इसके बाद ज़रा मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ भी रखता हूँ। जब वो हमला करते हैं नाज़रीन, 4 जवान जो हैं वो मौके पर शहीद हो जाते हैं, जबकि एक जवान जो हैं उन्हें अस्पताल ले जाते हुए जो है वो जामे शहादत वो नोश कर देते हैं। इनमें जो 5 जवान शहीद होते हैं, इनमें एक मोहम्मद इरफान हैं जो बहावल नगर से हैं,
محمد سلیم ہیں وہ بھی بہاول نگر سے ہیں. ایک نخیل نامی جو ایلیٹ کے جوان تھے جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے, یہ اسپتال جاتے ہوئے, چونکہ وہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر دور جو ہے وہ اسپتال تھا, رستے میں جاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر دیتے ہیں. چوتھے نمبر کے اوپر غضنفر ایک ایلیٹ کے جوان ہیں, ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے. پانچویں نمبر کے اوپر خلیل جو ہیں, ان کا تعلق بھی رحیم یار خان سے ہے, یہ بھی اس واقعے کے اندر جامع شہادت نوش کرتے ہیں. ناظرین, یہ جو ڈویژنل نفری تعینات کی جاتی ہے وہاں پر کچے کے علاقے میں, صادق آباد میں, رحیم یار خان میں, یہ وہ بیسیکلی نفری تھی. ڈویژنل نفری جو ہے وہ وہاں پر تعینات کی جاتی ہے, وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. تو اس میں اس لیے 3 بہاول نگر کے اور 2 رحیم یار خان کے جوان تھے جو اس واقعے کے اندر شہید ہوئے. لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے, جب یہ وائرلیس اوبیسلی ہوئی ہوگی, تو فوراً جو ہے وہ جو تھانہ نواز آباد ہے, جو میری اطلاعات ہیں, میں آپ کو بڑے اتھینٹک سورسز سے یہ انفارمیشن لے کے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو وہاں پر پہنچے ہیں وہ تھانہ نواز آباد کے جو ایس ایچ او ہیں نوید اکرم, ایک بہادر ایس ایچ او, وہ فوراً موقع پر پہنچے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی بختر بند گاڑی, کوئی چین والی بختر بند گاڑی ان کے پاس نہیں تھی, ان کے پاس وہی گاڑی تھی, بلٹ پروف ہو سکتی ہے میکسیمم 4x4. تو وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے ان کا تعاقب بھی کیا ہے, ان کا پیچھا بھی کیا, لیکن چونکہ وہاں پر علاقہ اس طرح کا ہے کہ کماد کی فصل ہے وہاں پر, اور وہاں پر 4x4 یا 4 ویل والی گاڑی تو جا ہی نہیں سکتی. وہاں پر صرف 2 ویل جو موٹر ہے یا 2 ویل جو بائکس ہیں وہ ایک مقصود مقام پر آ کے کھڑا کرتے ہیں, وہاں سے پھر پیدل جو ہے وہ آگے آ کر وہ اس طرح کی مذموم کاروائیاں کرتے ہیں. لیکن وہ جو شہید 4 جوان ہو گئے, ان کے علاوہ جو 5واں ایک ایلیٹ کا جوان زخمی تھا, اس کو اسی ایس ایچ او نوید اکرم نے اٹھایا اور آ کر جو باقی ایلیٹ کے جوان وہاں پر تھے جو پہنچے, ان کے حوالے کیا کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں, میں ان کے تعاقب میں جا رہا ہوں. یہ وہ ایک دلیر ایس ایچ او تھے تھانہ نواز آباد کے جو موقع کے اوپر پہنچے ہیں. باقی وہاں پر جو سی ایس پی افسران ہیں, یہ اے ایس پیز, ایس پیز, ایس ایس پیز, ان کے پروٹوکولز دیکھ لیں, ان کی پریلیج دیکھ لیں, ان کی, اب میں عیاشیاں کہوں گا تو غصہ کر جائیں گے, ان کی ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا فوکس اپنے فیس بک پیجز, اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس, اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے اوپر ہوتا ہے. نت نئی ویڈیوز سیلیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں انہیں, ان جوانوں کے جو جامع شہادت نوش کرتے ہیں, اور ان کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پذیرائی ہو رہی ہوتی ہے. کوئی وہاں موقع کے اوپر نہیں پہنچا. ایک کافی ٹائم کے بعد, شاید 2 یا 3 گھنٹے کے بعد جو ہیں وہ افسران بالا اس موقع کے اوپر پہنچے ہیں. ناظرین, یہ واقعے کی تھوڑی سی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو اس تھانے کی حدود میں جو نفری تعینات ہے کچے میں, ان کے پاس ایک ڈرون تھا. اس کا پراپر آپریٹر ہے کہ جو ڈرون آئیڈینٹیفائی کر کے اینیمیز کو, اس کو فائر بھی کر سکتا ہے, اور اس کو وہاں سے وہ ہینڈ گرنیڈ یا اسپیسیفک جو بھی اس کے اندر ایکوپمنٹ اس کا ہوگا وہ استعمال کیا جاتا ہے کسی کے اوپر بھی حملہ کرنے کے لیے. وہ ڈرون جو ہے کچھ دن قبل آپریٹر سے وہ آپریٹ کر رہا تھا اسے, لیکن وہ کہیں گرا ہے اور وہ ڈیمیج ہو گیا, اور اب وہ ڈرون بھی ان کے پاس نہیں ہے, نہ وہ ٹھیک کروایا گیا نہ وہ نیا ڈرون آیا, اور صرف ایک ڈرون تھا ان کے پاس. یہ بات کہاں سے سامنے آئی, میں آپ کو بڑے اتھینٹک سورسز سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب ان گینگ نے حملہ کیا ان ایلیٹ جوانوں کے اوپر, تو آگے سے ان کے اوپر بھی جو 2 جوان بچے, جن میں ایک اے ایس آئی تھے اور ایک اور جوان تھے, انہوں نے آگے سے ان کا بھرپور جواب دیا, جس کی مدد کے اندر ان کے 2 سے 3 لوگ زخمی ہوتے ہیں. جب زخمی ہوتے ہیں تو وہ ان کو اٹھا کے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, اور جس جگہ پر انہیں مرہم پٹی وہ کر رہے تھے, تو اس وقت جو سمپل ڈرون کے ساتھ ان کی فوٹیج لے گئی ہے, تو وہاں پر ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے تقریباً 18 سے 20 جو یہ مسلح ڈکیٹ تھے یہ وہاں پر موجود تھے, جو انہیں ٹیک کیئر کر رہے تھے, ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے. اور اگر اس وقت ان کے پاس یہ ڈرون موجود ہوتا تو انہیں نشانہ بنایا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہیلمٹس جوانوں کے پاس نہیں ہوتے, ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہوتی, اور یہ جو پکٹ آپ کو دکھائی گئی ہے, آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی زمین کے اندر ایک کھڈا کھودا گیا, وہاں پر ان 7 جوانوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ آپ یہاں پر ڈیوٹی کریں. اور جس نے بھی اس حملے کے دوران میں سر اٹھانے کی کوشش کی یا آگے سے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو سر کے اندر گولی لگی. یہ وہ حفاظتی تدابیر ہیں کہ جو پنجاب پولیس کے افسران بالا وہاں پر موجود ملازمین کو دے رہے ہیں. مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے سوچنے کے بعد. اس کے علاوہ ناظرین وہاں پر غیر محفوظ پکٹس ہیں, اس کے علاوہ ہیلمٹ اور جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں اس کا بھی فقدان ہے. اس کے علاوہ جو بختر بند گاڑیاں ہیں وہاں پر ویل والی بختر بند گاڑیاں ہیں, چین والی بختر بند گاڑی اس ایریے میں, اس حدود میں تھی ہی نہیں. یہ میں آپ کو کنفرم سورسز سے بتا رہا ہوں, اگر ہوتی تو ان کا تعاقب کیا جاتا. وہاں پر ویل والی جو بختر بند گاڑی ہے اس کا سروائیول نہیں ہے, وہاں پر چین والی جو بختر بند گاڑی ہوتی ہے
اس کا سروائیول ہے، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ڈرون بھی خراب تھا، سادہ ڈرون تھا ان کے پاس، اور یہ واقعہ جو ہے یہ رونما ہو گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے انفارچونیٹ، دل خراش، افسوسناک واقعے پہلے بھی بہت رپورٹ ہوئے ہیں۔ یعنی کہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر یا میکسیمم 2 سال کے اندر جب سے نئے RPO بہاولپور تعینات ہوئے ہیں، ان کی جب سے وہ تعینات ہوئے ہیں 27 کے قریب جو جوان ہیں وہ صرف کچے کے علاقے میں جامِ شہادت نوش کر گئے ہیں۔ پچھلے سال میں پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں، پچھلے سال بھی اسی مہینے کے اندر 12 جوان وہاں پر شہید ہوئے تھے، لیکن یہ 2 جوان 4 جوان اس طرح کے تو کئی سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو کہانی ہے کہ انہوں نے حملہ کیوں کیا، ان کا بھی ورژن سامنے آ گیا۔ جو وہاں پر اندڑ گینگ ہے انہوں نے بھی اپنا بیان ایک دیا، جو ان کے سربراہ ہیں ان کا نام ہے تنویر اندڑ۔ انہوں نے بنیادی طور کے اوپر جو اسٹیٹ سے لڑائی کر رہے ہیں، جو دہشت گرد ہیں اس ریاست کے سامنے، ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ جی ہمارے ساتھ پولیس نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی گئی، اس کے ریبٹل میں، اس کے ریئیکشن میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا۔ خیر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ جانے، یہ گروہ جانے، کئی دفعہ باتیں جو ہیں وہ بندوق کے علاوہ نیگوسیشن سے بھی حل کی جاتی ہوتی ہیں۔ اس میں اوبویسلی جو ڈسٹرکٹ پولیس رحیم یارک ہیں، ان کے افسران بالا نے، ذمہ داران نے کچھ سوچ کے وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، لیکن وہ پوری نہیں پڑی۔ اس کے بدلے میں نقصان ہوا ہے۔ 5 جوان جو ہیں وہ موقع کے اوپر جامِ شہادت نوش کر گئے۔ میں ان باتوں کی تہ تک جانا نہیں چاہوں گا، وہ ایک اور پھر جو ہے وہ پورٹری ہو جاتی ہے چیز کہ یار پتہ نہیں ان کی بات نہیں کی جا رہی، سارا ملبہ جو ہے وہ ادارے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن میں صرف وہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں ادارے کی ناکامی ہے، جس میں ادارے نے اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ان جوانوں کو کہ جیسے کیا جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، پچھلے 2.5-3 سال میں پنجاب پولیس نے جتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، ویسے تو ہر دور کے اندر ہی پنجاب پولیس استعمال ہوتی رہی، سیاستدانوں کے ہاتھوں بھی استعمال ہوتی رہی، اس کے علاوہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے انہیں استعمال کرتے رہے۔ لیکن گزشتہ 2.5-3 سالوں میں جتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پنجاب پولیس نے کی ہے، اس میں ایلیٹ فورس کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ جب ایک فورس کو جس کو آپ نے ٹرینڈ کسی اور مقصد کے لیے کیا ہو، لیکن اس کو آپ لگا کسی اور مقصد کے اوپر دیں، تو کیا ان کا مورال رہے گا، کیا ان کا ڈسپلن رہے گا؟ یہ چیزیں بھی اس طرح کے معاملات کے اندر بڑی آڑے آتی ہیں۔ اور ایک اور بات ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر، خصوصاً پنجاب کے اندر، جتنے بڑے کن ٹوٹے آپ دیکھیں گے، وہ لوگ کے جو بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں، وہ لوگ کے جو پولیٹیشنز کے فرنٹ مین ہیں، یہ میں فرنٹ مین کوئی فائنینشلی فرنٹ مین کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ہوں گے، میں دوسرے فرنٹ مین کی بات کر رہا ہوں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان حکمرانوں کو، ان کے ساتھ ایلیٹ کی جو ہے وہ اسکواڈ دی جاتی ہے انہیں۔ یعنی کہ ایلیٹ فورس آپ نے اس لیے بنائی تھی، اس لیے یہ فورس آپ نے ڈسپلنڈ اور ٹرینڈ فورس بنائی تھی کہ آپ یہ جو کن ٹوٹے ہیں، آپ ان کی سیکیورٹی کے اوپر آپ ایلیٹ کے لوگوں کو لگا دیں۔ آپ نے آئے دن کوئی نہ کوئی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک، بلکہ کچھ دن قبل ایک ویڈیو سامنے سے گزری کہ جس میں ایک، میں نام نہیں لوں گا وہ پرسنل ہو جاتا ہے، ایک بڑے ٹک ٹاکر ہیں پاکستان کے، وہ ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ پیسے پھینک رہے ہیں ایک سنگر کے اوپر یا ایک ڈانسر کے اوپر، اور جو پیسے ہیں وہ ایک پولیس یونیفارم میں ملازم ہاتھ میں ٹرے پکڑ کے کھڑا ہو گئے۔ یہ اب مورال ہے پنجاب پولیس کا؟ یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ نے جب ایلیٹ کی آپ انہیں سیکیورٹی دیں گے، ایلیٹ کی آپ انہیں گاڑیاں دیں گے، اور ایلیٹ کی آپ انہیں اسکواڈز دیں گے ڈیوٹی کے لیے، ڈیوٹی ان کے ساتھ ہوگی، تو کیا مورال رہے گا اس فورس کا؟ آپ نے تو اس کا مقصد ہی دفن کر دیا۔ اور ان تمام ناظرین جو یہ واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوتے ہیں، خصوصاً یہ جو 2 دن قبل واقعہ رپورٹ ہوا جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، کون ذمہ دار ہے ان کا؟ کون ان جوانوں کی شہادت کا ذمہ دار ہے؟ یہ جو خون بہہ گیا، ایون دیٹ کہ اگر آپ تصویر کے اندر غور سے دیکھ رہے ہیں اس چوکی میں، تو ان کا خون جوانوں کا جو ہے وہ اس زمین کے اوپر گرا پڑا ہے۔ یعنی کہ آپ وہاں پر نہ انہیں آپ کوئی اکوپمنٹ وہ دے رہے ہیں کہ جن سے وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، ان کے مقابلے میں جو وہاں پر وہ گروہ ہیں، جو گینگز ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو مختلف گروپس ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں، ان کے پاس ہینڈ گرنیڈس ہیں، ان کے پاس مارٹر گولے ہیں، ان کے پاس مشین گنز ہیں، ان کے پاس LMGs SMGs، تمام طرح کے ان کے پاس اکوپمنٹ ہیں، تمام طرح کا ان کے پاس اسلحہ ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے کہ وہ کہاں سے آتا ہے، کیا وہ خود پیدا کرتے ہیں، کہاں سے سمگل ہو کے آتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیوں نہیں ہوتے، وہ ساری باتیں خیر وہ ایک اور طرف بحث چلی جائے گی۔ ان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، جبکہ وہاں پر ایلیٹ فورس کے پاس کیا موجود ہے؟ ایک زمین کے اندر چھوٹا سا کھودا گیا کھڈا، وہاں پر ایک لکڑی کا بینچ اور ایک اوپر چھوٹی سی ٹین کی چھت، اس کے نیچے آپ نے 7 جوان کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں بالکل روڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اوپن میں،
کہ کوئی بھی آئے ان کے اوپر حملہ کر کے چلا جائے. یہ جائیں نا, یہ جو افسران بالا ہیں, یہ جو CSSP افسران ہیں, ASP ہیں, SSP ہیں, SPs ہیں, یہ جائیں نا وہاں پر. یہ جو لاہور کے اندر اچھا ایک اور بات یہاں پر ناظرین, آپ نے کچھ دن قبل ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, یہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو میں اسکرین کے اوپر ساتھ چلا بھی دوں, آپ دیکھ بھی لیں. یہ منڈی بہاؤدین کے ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفس کا نظارہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح کے آفسز آپ ان اضلاع کے اندر بنا رہے ہیں. بیسیکلی یہ اگلی ڈیولپمنٹ ہے, یہ بیڈ ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر آپ DPO آفس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں, اتنے پیسوں میں اس طرح کے علاقوں میں, کچے میں, ماچکی میں, صادق آباد کے علاقوں میں, بھنگ کے علاقوں میں, جہاں پر یہ واقعات آئے روز پیش آتے ہیں, وہاں پر آپ 50 پکڑ تیار کر سکتے ہیں کہ جس میں گولی آر پار نہ ہو سکے, حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہیں جوانوں کی. مطلب آپ افسران بالا جو ہیں وہ لینڈ کروزرز, وہ بلٹ پروف گاڑیاں, 4 گاڑیاں لیٹ کی آگے, 4 پیچھے ان کی سیکیورٹی کے اوپر. اور یہ جو جوان ہیں, یہ جو کانسٹیبل حضرات ہیں, ایلیٹ کے ہیں, پنجاب پولیس کے ہیں, آپ ان کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیتے ہیں. کر رہے ہوں گے آپ کوششیں, آپ بہت سارے اقدامات ایسے کر رہے ہوں گے جس میں بہتری آنے کی کوشش ہوتی ہوگی, لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی. کئی سالوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں ایک منظم طریقے سے وہ لوگ, وہ گروہ, وہ گروپ حملہ آور ہوتے ہیں اور ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ بھی ہو گیا, پہلے بھی واقعات ہوتے رہے, ٹائم کے ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں, بڑے بڑے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ناظرین ہوا, میں نے بھی سوچا کہ میں اس کے اوپر بات کروں, اور یہ وہ بنیادی طور کے اوپر سوالات ہیں, بنیادی سوالات 3-4 جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ وہ سوالات جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران بالا سے اور حکومت سے پوچھنے چاہیے کہ ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے. دے آر اسٹیٹ. پھر ان سے اس بات کا جواب لیا جانا چاہیے. آپ بھی اپنی قیمتی رائے سے اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.